अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी हम कवर टू कवर कुरान मजीद पढ़ रहे हों, सूरह अल-फ़ातिहा को हमें हर दफ़ा रिवाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको जब सूरह अल-फ़ातिहा हमने की थी, ये बताया था, इसमें वो बेस है जिसमें हम अपने आप को बार बार बताते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हम रिमाइंडर देते हैं अल्लाह रहमान रहीम है, जो भी अहकामात हम पढ़ें इसमें अल्लाह की तरफ से कोई मेरे लिए खैर है। फिर हम अपने आप को बताते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने आखिरत में सारे फ़ैसले कर देने हैं, और अगर कोई मुझे तंग कर रहा है ना तो उसका हिसाब हो जाएगा, और अगर मैं किसी को तंग कर रही हूँ तो मुझे भी केयरफुल होना है। इसी तरह सीधा रास्ता मांगना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह की इबादत करना, और सारे हम साइंस देख रहे हैं कि इनाम किन पे हुआ, हमें कैसा बनना है। तो हम इन सारी बातों को जो है ना साथ साथ अपने रिवाइज़ करते रहते हैं। तो जब आप सूरह अल-फ़ातिहा सुने, इन सारी पॉइंट्स के बारे में ज़रा अच्छी तरह से सोचा करें। सूरह अल-बकरा, और सूरह अल-बकरा में आज हमने स्टार्ट करना है वर्स नंबर 97 से। कुल कह दीजिए, मन काना अदुव्वुल लि जिब्रील, जो कोई है दुश्मन जिब्रील अलैहिस्सलाम का, तो बेशक उसने नाजिल किया है उसे आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, तस्दीक करने वाला है उसकी जो उससे पहले है, हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, हदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। और इसी के साथ साथ वर्स नंबर 98 में आ रहा है, मन काना अदुव्वुल लिल्लाह, जो कोई है दुश्मन अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल का और मीकाईल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझना है। बैकग्राउंड इसमें ये है, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग एतराज़ात करते थे, वो तो उनकी अपना एक प्रेजुडिस था जिसकी वजह से वो ये कर रहे थे। तो उसमें अक्सर वो ये कहते थे कि हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आ रहे हैं, और क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले हमारी कौमों पे अजाब लेकर आते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये दुश्मन है, वो तो अल्लाह के इज़्न से सारे काम कर रहे थे, बिइज़्निल्लाह। जो भी खुशखबरी आ रही है, जो भी बात हो रही है, अल्लाह की तरफ से हो रही है। और फिर वहाँ पे एक फार्मूला दे दिया गया, जहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई एक स्टैंडर्ड दिया है कि इसकी बात सुननी है, इसको ये वैल्यू देनी है। अगर कोई उनसे दुश्मनी करेगा तो बेशक वो तो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है, वो तो अल्लाह ताला के साथ फिर बात निकाल रहा है ना, क्योंकि हर शख्स अल्लाह की बात मान रहा है कि नहीं, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसे फरिश्ते भी वही कर रहे हैं जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब अगर कोई नुक्स निकाले कि फरिश्ते ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इसी तरह जो लिखने वाले फरिश्ते हैं, किरामुन कातिबीन, वो भी लिख रहे हैं, जो अंबिया बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इसीलिए आप देखिए, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी ना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो आप देखिए लोग माइंड कर जाते हैं कि मुझे दीन की बात क्यों बता रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा इन अहकामात के बारे में क्यों कह रहे हैं। जैसे पेरेंट्स कभी बच्चों को कहते हैं नमाज़ पढ़ो, तो बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा, मतलब आई हैव टू डू दिस, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, मुझे ये करना है, इसलिए करना है कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये काम कर रही हूँ। तो हम हमेशा लोगों को, और जब अल्लाह का हुक्म आए, उन दो चीज़ों को डिटैच किया करें। हमारी प्रॉब्लम होती है, हमें डिटैच नहीं करना आता, हम उन दोनों को इकट्ठा देखते हैं, इसीलिए फिर हम घबराए हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर कोई हमें सही बात बता रहा है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, बस हम कहें ठीक है ये अल्लाह का हुक्म है, हम मान लेते हैं। लेकिन जब हम किसी में उलझ जाते हैं कि उसने फ़लाँ काम किया और ऐसे क्यों किया, तो वहाँ से हमारे प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो उन लोगों ने भी अपनी बातों को इस तरह मल्टीप्लाई किया। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक नाजिल की हमने आपकी तरफ वाज़े निशानियाँ, वाज़े आयात। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिकून, और नहीं उसका कुफ़र करते मगर वो लोग जो फासिक होते हैं। अल्लाह ताला ने तो बहुत आसान दीन दी है हमें, बहुत सिंपल की है हमारी लाइफ को। आप देखें, बहुत सारे जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं वो डिसबैलेंस की वजह से हैं। मसलन हम पीपल प्लीजिंग में बहुत हैं, हम लो सेल्फ इस्टीम के साथ चलते हैं, हम बहुत सी बातों को ठीक तरह से हैंडल नहीं करते हैं। जब हमारे लाइफ में इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम और उलझते जाते हैं। तो कुरान पढ़ना और कुरान पे अमल करना हमें इन सारे बिहेवियर से निकालता है।
یعنی آپ جتنے پریشان ہو نا، آپ اتنا زیادہ قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھا کریں اور اپنی لائف میں اپلائی کیا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نا بہت سہارا ملے گا، بہت آپ کو طریقہ سمجھ آئے گا کہ میں نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، اور وہ کرنے سے آپ کی جو زندگی میں نا بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لائف ول بیکم مچ ایزیئر فار یو ٹو ہینڈل. پھر اس کے بعد ورس نمبر 100 آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، پھینک دیا گروہ نے ان میں سے اس کو پیچھے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپریشن ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. کیا یہ ایکسپریشن ہے؟ ایکسپریشن یہ ہے، ہم جیسے پیچھے کون سی چیز پھینکتے ہیں، ذرا آپ مجھے بتائیں. پیچھے ہم وہ اس چیز کو پھینکتے ہیں جس میں ہم اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. چیز کو جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی کلوزٹ کی صفائی کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ جو نا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو پیچھے کہیں شیلف میں رکھ دیتے ہیں. اور جب ہم یہ پیچھے شیلف میں، مطلب پھر ہمیں ملتی بھی نہیں، پھر ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جس چیز کو مجھے یوز نہیں کرنا نا، ان کو ہم اس طرح سے آرام سے وی کین جسٹ گیٹ اوے ود دیٹ. تو یہاں پہ ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب بھی وہ کوئی اللہ سے پرومس کرتے تھے، نبذ فریق منہم، وہ پیچھے پھینک دیتے تھے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے. اور اصل مسئلہ کیا تھا؟ دے نیور پلان ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اور اسی لیے کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس تھا آلریڈی ان کے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیے گروہ نے لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب. دیکھا پھر وہی ایٹیچیوڈ، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پشتوں کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم نہیں رکھتے، ناٹ امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں نا اس کو وہ ادھر رکھ دو، وہ ادھر کلازٹ میں رکھ دو، وہ ادھر اس طرح کر دو. یعنی جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو سامنے بھی رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اس کو امپورٹنس بھی دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو نقص نکالتے ہیں، یعنی ان کی بات ہو رہی تھی کفار کی، کہ جب یہ نقص نکالتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے نہیں سننا چاہتے، اس لیے نہیں کرنا چاہتے، تو مسئلہ کیا ہے ان کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کلام اللہ از ناٹ امپورٹنٹ فار دیم. اسی طرح آپ دیکھیں، ہم سب کو اپنی لائف میں فارمولا بنانا ہے. ہمیں نا کلیئرٹی ہونی چاہیے، ویژن ہمارا صحیح ہونا چاہیے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں. یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. میں مثلاً دین کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر مجھے جب قرآن پڑھنا ہے اور اس میں جو احکامات آتے ہیں، جو مجھے کہا جاتا ہے کرنے کے لیے، اس میں کبھی کبھی بہت بیسک باتیں کہی جاتی ہیں، اور کبھی کچھ ایسی بات کی جاتی ہے جو میری خواہشات کے منافی ہو، میرا نہیں دل چاہتا لیکن مجھے کہا جا رہا ہے یہ کرو. تو ہمیں ان تمام معاملات میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ میں صحیح لائن پر ان کاموں کو لے کر چل رہی ہوں. کیونکہ اگر میں صحیح کر رہی ہوں، میں نے پہلے سے ویژن اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو پھر میں کر لوں گی. یعنی کبھی کچھ چیزوں میں آپ کی اسٹرگل ہوگی، کچھ میں نہیں ہوگی. جب آپ تھیراپی میں جاتے ہیں نا تب بھی یہی حال ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے ویژن کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ورک آن مائی مینٹل ہیلتھ، آئی ہیو ٹو گیٹ بیٹر. مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، مجھے یہ رو رو کے اور مزریبل رہ کے، سیلف پیٹی میں رہ کے اپنی زندگی کو بالکل نہیں گزارنا. جب آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور پھر آپ کہیں کوچنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ بہترین ریزلٹس دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مطلب آپ لیوک ورم سے ہیں، چلی جاتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں، سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ان کو پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، پتہ نہیں پیسے اتنے دینے پڑیں گے، یا پتہ نہیں کب تک میں لوں گی، اور پتہ نہیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. آپ ویژن لیس ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہیں نا، آپ کو فرق نہیں پڑتا. مجھے بھی کئی دفعہ لوگ کوچنگ کے لیے پوچھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس کیسے ہیں، تو میں کہتی ہوں ریزلٹ مجھ پہ نہیں ہے، بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ ان دا بیسٹ ایفرٹ. رزلٹ آپ پہ ہے، آپ کتنے اچھے لرنر ہیں، کتنا آپ سیکھتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں وہ کاپی پینسل لے کر آتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، اور بہت سارے کوشچنز ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کے جواب لیتے ہیں، اور پھر پلانز لیتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اتنے امیزنگ ریزلٹس لے کر آتے ہیں کہ مجھے خود بھی انرجی ملتی ہے ان سے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھکا دیتے ہیں، ایموشنلی بھی آپ کو تھکا دیتے ہیں، بیکاز
وہ بالکل پلان لیس چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوچ کا بھی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی فوکس میں لانا ہوتا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، جیسے کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے جن امپورٹنٹ چیزوں کو پیچھے ڈالا ہوتا ہے کہ دس ڈزنٹ میٹر، دس ڈزنٹ میٹر، ان سب چیزوں کو سامنے لانا ہوتا ہے، ان کو دکھانا ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ اللہ کی کتاب کو اگر آپ امپورٹنس نہیں دے رہے نا، دس شوڈ بی سینٹرل ٹو یور لائف. اگر یہ آپ کی زندگی میں سینٹرل رول میں آ گئی ہے نا، تو پھر آپ دیکھیں گے باقی سب چیزیں جیسے وہ جگسا پزل ہوتا ہے نا، اس کی طرح اپنی جگہ پہ ٹھیک بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کے سارے معاملات کو ریکیپ کر لیں. پہلے غلامی کی زندگی ہے، اس میں کتنی سفرنگ ہے. پھر اللہ نے غلامی سے آزادی دی ہے، تو اب وہ مینٹل سلیوری ابھی بھی موجود ہے، اس کی وجہ سے ابھی بھی وہ بچڑے کی محبت میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہے ہیں، ان کی ناشکری کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر ایکسیسو، جب وہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، ایکسیسو کویسچننگ ہے. جب اصحاب سبت ہیں تو وہاں پہ وہ ٹرک کر رہے ہیں، کرتے کرتے ان کے دل سخت ہو رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کی وہ ڈیو امپورٹنس ان کی زندگی میں نہیں رہے گی. جب کتاب اللہ کی امپورٹنس اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ان کی زندگی میں ہونی چاہیے، اب اس سے بڑا چیلنج لائف میں آ جاتا ہے. جب میں وہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو اس وقت ہماری لائف کے بہت سارے چیلنجز اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ دے ول اسٹارٹ فالنگ ان پلیس. آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ او، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. اور وہ سوچیں گے اس وقت کہ ہم کیا کریں، اور ہمارا پھر بیسک جو فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہے وہ؟ ورس نمبر 102 میں دیکھیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابل، اور جو نازل ہوا تھا ان پر دو فرشتوں کے ذریعے بابل میں، ہاروت اور ماروت کے ذریعے. اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، بے شک ہم تو فتنہ ہیں پس تم کفر نہ کرو. اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جو تفریق ڈالے، جدائی ڈالے اس کے ساتھ مرد اور عورت کے درمیان. وما ہم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھا وہ ضرر پہنچانے والا ساتھ اس کے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نہ وہ نفع دیتا تھا انہیں. اور البتہ تحقیق، ورس نمبر 102، وہ جانتے تھے البتہ جس نے خریدا اس سے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ. اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات آ گئی. ایک تو میں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس سوسائٹی میں بھی قرآن کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی، کتاب اللہ پیچھے چلی جائے گی، ہماری پشتوں کے پیچھے چلی جائے گی، ہم صرف دلہن کو اس کے نیچے سے گزاریں گے، اور ہم کسی کرائسس میں پڑھیں گے، کسی کے مرنے پہ پڑھیں گے، ویسے ہم قرآن کے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے میری زندگی کے کام اتنے زیادہ ہیں، مجھے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو پھر ہمارے ارد گرد یہ عمل کرنے والے اور تعویذ گنڈے اور توڑ اور مصیبتیں جو جادو سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، شیاطین کے کام بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پہ پہلے کچھ کنسیپچولی جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان آیات سے. اور پھر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جادو پہ، یہ جو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں ان پہ، اور اس کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اس میں جنات تھے ان کے کنٹرول میں. اچھے جن جو تھے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق رہتے تھے، لیکن جو غلط کام کرنے والے جنات تھے وہ پھر اس قسم کے شیطانی کام کرتے تھے. بہت سے لوگ جو جادو کو پریکٹس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا کوئی عمل یا جو بھی، وہ کہتے ہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ شیاطین کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت، وہ بابل کے شہر میں آئے تھے
اور وہ لوگوں کو جب سکھاتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے یہ فتنہ ہے، یہ کام نہیں کرو، یہ تمہیں کفر کی طرف لے کے جائے گا. تو جادو کے بارے میں ہمیں بہت کلیئرٹی سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. جب وہ سیکھتے تھے تو سب سے بڑا کام جو ان کا ہوتا تھا مرد اور بیوی کے درمیان جدائی جلوانا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب کوچنگ شروع کی تو کچھ عرصے بعد میں ایکچولی کہیں پہ ٹریننگ لے رہی تھی، تو وہاں پہ وہ کپل کاؤنسلنگ کر رہے تھے. وہاں پہ میں کچھ کپلز کے ساتھ گئی تو میں نے وہ پیٹرن دیکھا، پھر میں نے سیکھنا شروع کیا، پھر میں نے کچھ اپنی پریکٹس کی. اور مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ کپل کاؤنسلنگ کرتے ہیں. مطلب میرا مقصد ہوتا تھا کہ میں سیکھ لوں، لیکن جہاں پہ مجھے کوئی ایکسپرٹ نظر آئے تو میں ان کے حوالے کر دوں. لیکن جب بھی میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتی تھی تو بہت کم لوگ تھے جو کر رہے تھے. پھر میں نے سوچا کہ اچھا اگر اتنی لوگوں کی نیڈ ہے تو لیٹ می ہیلپ دیم، اور میں ان کو گائیڈ کروں. مجھے ابھی بھی سب سے مشکل جو ہے کپل کاؤنسلنگ لگتی ہے، سب سے مشکل. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، اس میں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اور میں اکثر کپلز کو کہتی ہوں کہ میں اگر آپ لوگوں کو کچھ سکھا رہی ہوں، کچھ سمجھا رہی ہوں، کچھ ٹریننگ دے رہی ہوں، تو میرا مقابلہ آپ میں سے کسی کے شر کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ ڈائریکٹلی شیطان کے ساتھ ہے اس وقت. اور آپ کو بھی بہت دعائیں پڑھنی چاہیے اور مجھے بھی بہت دعائیں پڑھنی چاہیے جب میں آپ کی کاؤنسلنگ کروں، بیکاز شیطان نہیں ٹھیک ہونے دیتا. اور پھر مجھے کرتے کرتے سمجھ آئیے کہ کتنا مشکل کام ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس میں جاتے ہی نہیں ہیں. دے ڈو انڈیویجول کاؤنسلنگ. وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ کپل کاؤنسلنگ، کیونکہ مطلب سیشن لیتے لیتے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے دونوں کے درمیان بیلنس بھی لانا ہوتا ہے. تو کافی ٹھیک ٹھاک ایک ڈیفیکلٹ چیلنج ہوتا ہے جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر کے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے بہت اچھی طرح سے کہ کیسے دیکھا جائے. Due to some of your toxic relatives, we also feel urge to harm them as they harm us emotionally and verbally. But اللہ کا خوف آ جاتا ہے and also دل میں برا کرنے کی urge پیدا ہوتی ہے intensively what to do in this situation, because we cannot cut off with a specific person in any way. How to clean the heart with such thoughts, because we are ruining our akhlaq because of their toxic behavior. Now it's not bearable. اچھا ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی ٹاکسک بہت ریلیشن شپ ہو نا، تو آپ نے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے. ہوتا یہ کہ ہمیں باؤنڈری سیٹنگ نہیں نا آتی، تو پہلے ہم خوب ایموشنلی اور وربلی ہرٹ ہو جاتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. پھر ہم جب بالکل لہو لہان ہوتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں اسے کیسے کٹ آف کروں، پھر ہم سے کٹ آف نہیں کیا جاتا. تو شروع سے باؤنڈری سیٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح سیکھا کریں. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال بھی آتا ہے لیکن آپ اس کے اکارڈنگلی کوئی ایکٹ اپون نہیں کرتے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس آپ نے ایکشنز میں اس کو نہیں لانا. تیسرا یہ کہ اپنی لائف میں کوئی ہائر پرپز ڈھونڈیں. جب آپ کی زندگی صرف یہی ہے کہ جی رشتے نبھانے ہیں، شوہر کو خوش کرنا ہے، سسرال کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور کوئی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا میرے گھر میں، تو پھر آپ کے نزدیک ہائر گول یہی ہوتا ہے کہ میں اس میں سروائیو کیسے کروں. ہائر گول ہمارے پاس اللہ کی رضا اور جنت ہے. جب ہمارا یہ ہائر گول ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کی ایسی باتیں میٹر نہیں کرتی. آپ اگر سیرت کو پڑھتے ہیں نا اور مکی اور مدنی ادوار دونوں میں دیکھیں، جہاں جہاں مسلمان کو مشکلات تھیں ان کے پاس ایک ہائر گول تھا. تو وہ پھر دنیا میں اگر ان کے رشتے نہیں نبھ رہے صحیح طرح، کوئی تنگ بھی کر رہا ہے، جیسے اسپیشلی جب وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے گئے ہیں، تو دیکھیں پہلا جو مارکا تھا غزوہ بدر کا، اس میں بالکل اپنے کلوز ونز یعنی باپ بیٹے کے سامنے آ رہا ہے اور اس طرح کے بھائی بھائی کے سامنے آ رہا ہے. ان کے لیے بہت مشکل تھا وہ سینیریو، لیکن ہائر گول کی وجہ سے انہوں نے اس کو کور کر لیا. اوکے جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ مائی 10-year-old son he has a question. Why did Allah create us humans when He already has infinite number of angels to worship Him? And what will Allah get from our worship? Because Allah can do whatever He wants. I mean, He doesn't need our worship. Our worship is not even perfect like angels. جی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ کو ایسی کریشن چاہیے تھی جس کو اللہ تعالیٰ ایک سرٹن پرسنٹیج دے فری ول کی، کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی بات مانے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنی مرضی سے، جیسے آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں بیٹا پڑھائی کیا کرو، اچھا جس دن آپ کی امی اور ابو آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے اچھی طرح سے پڑھائی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس دن وہ ضرور آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں پیزا برگر کھانا ہے تو کھا لو، پاکٹ منی دے دیتے ہیں، کچھ سیر سپاٹا کرا دیتے ہیں.
لیکن جب ان کو بار بار کہہ کے کروانا پڑتا ہے تو پھر ان کو تھوڑی سی فرسٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ایک اپنی مخلوق پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتی ہے, حالانکہ اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو بس یہ اللہ کی چاہت تھی, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, ہم اس کو اس چیز میں روک نہیں سکتے, نہ ہم اس پہ کوئی ایسا کویشچن اٹھا سکتے. اچھا جی, واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ پہلا سوال ہے کہ کیا جادو ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس آل ربش. اور کچھ لوگ اتنے پیرانوئڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو کہتے ہیں کسی نے بندش لگائی ہے, کسی نے جادو کیا ہوا ہے. کہ دونوں رویے درست نہیں ہیں. ہمیں یہ آیات جو ہیں, جیسے خاص طور پہ جو ہے یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے بِإِذْنِ اللہ, کہ جب وہ جادو ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں, یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے اللہ بِإِذْنِ اللہ, کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہاں پہ جو بریچز آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو جادو ہے, جادو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جادو ہر ایک کو تباہ نہیں کر سکتا, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جادو میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں, کوئی ایسا دم کا طریقہ ہوتا ہے, کچھ لکھا جاتا ہے, کچھ پڑھا جاتا ہے, کچھ گروں پہ پھونکیں لگائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جس انسان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی باڈی, اس کا دل, اس کی عقل, اس کے جو ڈیلی روٹینز ہیں ان میں کوئی نیگیٹو امپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں نا, اب جیسے کووڈ تھا, اب ہر طرف پھیلا ہے, لیکن کئی لوگ ہیں ان کے گھر میں سب کو ہوا ہے لیکن کسی کو نہیں ہوا باذن اللہ نا. اسی لیے اسلام میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہے. کنٹیجیس ہوتی ہے کہ جی مجھے فلو ہے تو پھر سب کو ہی ہوگا گھر کے لوگوں کو, لیکن اسلام میں یہ کہ باذن اللہ ہوگا. اگر کوئی بیماری ہم کہتے بھی ہیں کہ کنٹیجیس لگتی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کچھ لوگوں کو جن کو ہم پھر سائنٹیفکلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی امیونٹی بہت زیادہ تھی, لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں باذن اللہ, اللہ کا اذن نہیں تھا اس لیے اس کو نہیں ہوا, نہیں تو بڑے بڑوں کی امیونٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جادو جو ہوتا ہے اس کو کفر کہا گیا ہے. اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے بہت کلیئرٹی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا, ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچو جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو بھی شامل ہے. جادو کی نا بہت ساری اقسام ہیں, کی ٹائپس ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے کوئی عام سا جادو ہوتا ہے جس میں کوئی تعویذ پہ جنتر منتر پڑھ کے دے دیتے ہیں. کالا جادو ہوتا ہے وچ از لائک بہت ٹف قسم کا ہوتا ہے, اور اس میں قرآنی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے, یعنی اس طرح سے, یا نجاست سے لکھا جاتا ہے, گندی چیز سے کسی سے لکھا جاتا ہے. یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے. پھر ایسے جادو ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں, یا کسی کی محبت ڈال دی جاتی ہے. وہم کی جادو ہوتا ہے, دماغ کو نا برین فاگ ایکسیسو ہو جاتا ہے, بہت سستی ہوتی ہے. پینک اٹیکس کی ایک قسم بھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ ایپیلیپسی کے کچھ فٹس ہوتے ہیں, وہ بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور خواتین میں یہ بہت سارے جو ارریگولر سائیکل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں. جادو لوگ کرتے کیوں ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس میں سے دشمنی ہے, جیلسیز ہیں, اس کی وجہ سے جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی لاجیکل طریقے سے, قرآن و سنت کے طریقے سے چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا آتا, تو اس پہ ہم جاتے ہیں جی کسی کے پاس کہ یہ ہمیں کوئی ہیلپ کرے گا, اور وہ اپنی طرف سے جو کام کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ لوگ ایسے جیلس ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت نہ ہو جائے, یا یہ کہ یہ ان کا بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اتنا اچھا تعلق نہ رہے, بہنوں کے درمیان نہ رہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بہت ساری جیسے سائنز ہوتے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے کہ نہیں ہے. اور جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پیرانوائڈ نہیں ہونا, آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم اگر بہت زیادہ پیرانوائڈ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پھر ایک چیلنج بن جاتا ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے, اور ہم نے انڈرسٹینڈ کر کے دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں کہاں پہ ہیلپ چاہیے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی بات یہاں پہ سمجھ آ گئی کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے, نقصان دیتا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے بس باذن اللہ اللہ کے کنٹرول میں ہے.
اور ہمیں کیا سمجھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں جادو پہ سحر پہ یقین کرنا تو ضروری ہے، لیکن ہمیں کئی ہماری سوسائٹی میں کس طرح کی پرابلم ہے، کبھی کبھی کوئی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے اور ان کے لیے سارا دن بس کہیں نہ کہیں بیٹھ کے دم درود کرا رہے ہیں، رقیہ کرا رہے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایسے پیروں فقیروں کے پاس بھی لوگ لے جاتے ہیں اور وہ جو پتہ نہیں مار مار کے جن نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی کوئی انزائٹی ہوتی ہے، کوئی ریلیشن شپ کا چیلنج ہوتا ہے، کوئی فیئر بیس کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح ڈپریشن ہوتا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جادو ہے، کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے. اچھا، او سی ڈی کی ایک قسم ہو جاتی ہے جس میں وہ ریلیجس آپ کا وہ مسئلہ آ جاتا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. سو بات یہ ہوتی ہے کہ سائیکیٹرک بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ روحانی جو امراض ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب کون کون سی جو مینٹل ہیلتھ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم کئی دفعہ بس صرف جادو سمجھ کے ان کا علاج نہیں کرواتے، جیسے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ ڈپریشن ہوگا تو اس میں آپ فٹیگڈ ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، انٹرسٹ نہیں ہوگا، بات بات پہ رونا آئے گا، آئسولیشن میں آپ جانا چاہیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے اس کے اوپر نا، اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، کوئی سایہ ہے اس کے اوپر. اسی طرح اگر کسی کو انزائٹی ہے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کو پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں، اس کو پینک ہے، اس کی اوور تھنکنگ ہے، تو یہ جن پوزیشن ہے اس میں. او سی ڈی ہو تو اس میں بھی ہم پھر وسواس کے اوپر صرف بات کر دیتے ہیں. اچھا، سائیکوسس اگر کسی کو ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو آوازیں بھی آتی ہیں، پیرانویا ہوتا ہے، ڈیلیوژنل قسم کے بلیف سسٹمز ہوتے ہیں، اس میں بھی کئی دفعہ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جیسے جادو کا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، مینشنڈ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر چیز کو جادو کا لیبل دے دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی ہم انسان کی کم کر دیتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے میرا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا، مطلب کسی نے میرے اوپر اگر ایسا کوئی میرے اوپر سایہ کر دیا اور میرے اوپر کوئی اس طرح کا افیکٹ آ رہا ہے تو مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہ بچی جو ہے اسی طرح اس کو او سی ڈی اور بہت ہی زیادہ وسواس اس کو تھے، تو وہ مجھے بار بار یقین دلا رہی تھی، یعنی کہ چوتھا پانچواں سیشن تھا کہ مجھے نا میرے اوپر ہے کسی نے سایہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر نا کوئی اس طرح کا عمل کسی نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتا ہے عمل کیا ہوا ہو، لیکن جب میں آپ کی روٹین پوچھتی ہوں، سارا دن میں آپ ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتی، ساری رات آپ جاگ رہی ہیں، سارا دن آپ سو رہی ہیں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ تو کریں نا. ہم تعویذ گنڈے بھی نکال لیں گے اور ان کا بھی طریقہ دیکھ لیں گے کہ ان کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن آپ کو اپنے کرنے والا کام جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جو ہے دیکھنا چاہیے. جی، یعنی بہت ساری تھیراپیز اور جو چیزیں اور فوبیاز ہیں وہ سب مطلب ان کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم کسی کو صرف بس جادو کہہ دیتے ہیں تو ہم تھیراپیز کو اوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں تھیراپیز لینا کئی دفعہ بہت ضروری ہوتا ہے، ایون جادو بھی ہو تو، کیونکہ آپ سے اپنے آپ سے وہ فیصلے نہیں کیے جاتے، وہ کام نہیں کیے جاتے. پھر یہ کہ اگر فیملی میں کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی ایسا سخت جادو کیا ہے، وہ فلاں چیز نکلی تھی، اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور اس میں فلاں فلاں رشتہ دار کا نام تھا. بالکل ہوگا، جادو بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز نہ بھی ملے پھر بھی آپ جادو کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک انسان کی پرسنالٹی، ٹیمپرمنٹ اور وہ جس طریقے سے سچویشنز کو لے کے چل رہا ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. وہ اس کو ہم کیسے، یعنی پرسنل رسپانسبلٹی کو ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے، اس کو نیچے نہیں جانا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس کیونکہ کسی نے یہ کیا، بس صرف کوئی میرے لیے رقیہ پڑھ دے گا، سورہ البقرہ پڑھ دے گا، مجھ پہ دم کر دے گا، میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو ہر حال میں اپنی انٹرنل رسپانسبلٹی کو انکریز کرنا ہوگا. تو آپ کے پاس کوئی اسپریچول ایلمنٹ والا آپ خود ہیں یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے کلائنٹ، دونوں چیزیں کریں. میرے پاس کئی دفعہ لوگ اسی لیے صرف آ جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی سائیکائٹرسٹ کو یا ایون کسی پلین سائیکالوجسٹ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا افیکٹ ہے سحر کا، تو اور ہمارے ہیں گھروں میں دشمنی ہے اور اس طرح کی باتیں جس کی وجہ سے لوگ جادو کرتے ہیں، تو وہ نا ہمیں لک ڈاؤن کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا جاہلوں والی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ اس قسم کی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں.